बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस का दूसरा फेज़ शुरू होने को है। 31 मार्च को इलेक्शन का दूसरा फेज़ हो रहा है। उस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा में भरपूर तैयारियां जारी, और बिलखसूस अगर बात की जाए ज़िला एबटाबाद की, तो वहाँ पर भी भरपूर किस्म की जो सियासी जंग है इस वक्त जारी है। वहाँ पर दो पॉलिटिकल पार्टीज जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्किल है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून। लेकिन वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार सरदार शेर बहादुर और दीगर जो मजबूत उम्मीदवार हैं चारों तहसीलों में, उन्हें भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आज चूँकि मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मेंबर सूबाई असम्बली PK 36 नज़ीर अब्बासी साहब, इनसे हम पूछेंगे चूँकि इनका एक वाइटल रोल होता है हमेशा, चूँकि एबटाबाद की सियासत में एक मुतर्रक मेंबर सूबाई असम्बली के तौर पर ये सामने आए, और इनकी जो राय होती है उससे काफ़ी काउंट किया जाता है। वहाँ पर जो इनकी कोर कमेटी के इजलास होते हैं एबटाबाद के हवाले से या KPK के इलेक्शंस के हवाले से और टिकटों की तकसीम के हवाले से भी इनकी राय को काफ़ी कंसीडर किया गया। मेरे साथ मौजूद हैं मेंबर सूबाई असम्बली जनाब नज़ीर अब्बासी साहब, और मेरे लेफ़्ट पे तशरीफ़ रखते हैं सीनियर साफ़ी हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, AD अब्बासी साहब। हिल न्यूज़ अखबार और हिल न्यूज़ TV के हवाले से इनकी एक ख़ास मकबूलियत है। चूँकि ये भी अब्बासी साहब से सवालात करेंगे, चूँकि कुछ कंसर्न्स थे कुछ कारकुनान की जानब से एबटाबाद तहसील के हवाले से जो टिकट की तकसीम हुई, उसके बाद ड्यूल नेशनैलिटी के हवाले से जो खबरें सामने आ रही थी उसके हवाले से भी बात होगी। इसके अलावा ओवरऑल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो तैयारी कर रखी है दूसरे फेज़ के लिए, चूँकि इस फेज़ के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ज़ाती तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं, और मुबैना तौर पर जिस तरह भाई साहब ने हमें बताया कि चूँकि जो तहसीलों के टिकट्स थे उन्होंने ज़ाती दिलचस्पी लेकर दिए। भाई साहब चूँकि काफ़ी आपके लिए मसरूफियात थे, काफ़ी अब इसके बाद मेरा ख्याल आप मुसलसल दूसरी मीटिंग में जाएंगे, तीसरी में जाएंगे, इलेक्शंस के अयाम में तो आपकी एक्टिविटीज़ कुछ ज़्यादा बढ़ी जाती है। आज भी मैं देखा कि यहाँ पे आपने अपनी यूनियन कौंसिल अपने सर्कल की यहाँ पे एक मीटिंग बुला रखी थी, कोई सियासी जलसे के हवाले से बातचीत हो रही थी। बड़ा मुश्किल इलेक्शन आपके लिए एबटाबाद का बिलखसूस होगा। बाकी 3 तहसीलों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर आपको काफ़ी एज हासिल है। जिस तरह दिखाया जाए तहसील डोरा में आपकी जो पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम है, हवेलिया में चूँकि वहाँ पे नून लीग तकसीम का शिकार है, वहाँ पे आपको काफ़ी एज हासिल है। इसके अलावा लोअर तनौल की बात की जाए, लेकिन एबटाबाद में आपके लिए काफ़ी मुश्किल पेश आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार जो सरदार शेर बहादुर भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। तो वहाँ पर आपकी इस वक्त प्रेजेंट क्या सिचुएशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। आपने 3 तहसीलों पे तो अपनी राय दी, लेकिन चौथी तहसील पे आपका ख्याल है कि शायद कोई, तो एक बात तो मैं वाज़ेह कर दूं कि इलेक्शन जो है वो सिर्फ आपकी पार्टियां लड़ेंगी, आज़ाद उम्मीदवार के लिए कोई बड़ी गुंजाइश मौजूद नहीं। उसकी वजह ये है कि आज़ाद उम्मीदवार का ख़ास तौर एबटाबाद जो हमारी तहसील है, ये 4 सूबाई हलके इसमें शामिल हैं। आप कह सकते हैं कि 2 NA के हलके और 4 सूबाई के हलके हैं, और इसमें से 25% इसमें से माइनस करें, बाकी 75% ही हल्का है। ये बहुत बड़ा हल्का है। तो किसी एक आज़ाद उम्मीदवार के लिए कोई भी हो, उसके लिए मुमकिन ही नहीं होगा कि वो सब जगह उसकी वो चीज़ें, और वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पार्टी के वर्कर होते हैं, वो अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे खड़े हो जाते हैं, वो पार्टी का वहाँ वोट होता है। तो एक इंडिविजुअल के लिए शायद ये एक मुश्किल इलेक्शन होगा। तो हमारा असल मुकाबला जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ही होगा। तो बाकी हम किसी के लिए बुरा नहीं चाहते, फैसला लोगों ने करना है। तो मेरा हाल कि हमें किसी आज़ाद उम्मीदवार से हमारा कोई मुकाबला है। अच्छा भाई साहब, चूँकि AD भाई साहब भी आपसे सवालात करेंगे, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि एबटाबाद में गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंतशार का शिकार दिखाई दी, इख्तलाफात के सामने खुलकर सामने आ गए। वहाँ के जो ज़िले जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने खुलकर अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़ जो बयानबाजी वहाँ पर शुरू की। उन्होंने कहा कि जो कि टिकट्स का फ़ैसला और वोट अवाम के पास होते हैं, वहाँ ड्राइंग रूम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। यहाँ पर पार्टी में क्लियर डिवीजन नज़र आ रही है, चूँकि इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए मुर्जाद जावेद अब्बासी ग्रुप और सरदार मेहताब ग्रुप के दरमियान। लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से भी कुछ आवाज़ें आना शुरू हो गई। गज़नफ़र अब्बासी ने भी जो वहाँ पे तकारीर की, उसमें भी उन्होंने खुलकर अपनी पार्टी पर और टिकट के हवाले से तनकीद की। तो क्या ये जो आपके इंट्रा पार्टी इख्तलाफात हैं, ये इलेक्शन से पहले आप ख़त्म करने में कामयाब हो सकते हैं? जी, पहली बात तो ये है कि नून लीग पे मैं तबसरा नहीं करूँगा, और ना मुनासिब है। उनका अंदरूनी मामला है और वो बेहतर उसको तरीके से हैंडल कर सकते हैं। मैं अपनी पार्टी के हवाले से आपसे कहूँ कि हमारे लोरा में
جو تحصیل تھی اس میں یہ کنسنسس موجود تھا کہ کسی کو بھی اگر پارٹی ٹکٹ دیتی ہم سب ساتھ ہوں گے. الحمدللہ سب آن بورڈ ہیں اور ساتھ ہیں. کوئی بھی ایک آپ کو پتہ ہے سب لوگوں کا کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ہاں ضرور ہوتا ہے کہ جی آپ کے لوگ جو ہیں جب انہیں ٹکٹ نہیں ملتا ان کی ایک توقع ہوتی ہے تو وہ ایک کیفیت سے گزرتے ہیں, ان کے ویل وشر ہوتے ہیں, تو ایک نیچرلی ایک ری ایکشن ہوتا ہے. لیکن پارٹی سے بغاوت کوئی نہیں کر رہا. آپ کے ایبٹ آباد سے 4 لوگوں کے نام گئے تھے ایبٹ آباد تحصیل سے. اس میں غضنفر علی عباسی صاحب ہیں, اس میں شجاع نبی صاحب ہیں, اس میں ملک صفدر صاحب ہیں, اور اس میں ہمارے مظہر جدون صاحب ہیں. کسی نے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی نے بھی کوئی ری ایکشن نہیں کیا. ضرور لوگوں کو تھوڑا سا ہوتا ہے کہ جی میرا زیادہ حق بنتا تھا, لیکن خان کے فیصلوں کو پارٹی کے فیصلوں کو سب نے آن کیا ہے. تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے یہ سارے لوگ کمپین میں ہوں گے اور ہیں ابھی بھی ہیں. وہ ایک وقتی جذباتی طور پہ آدمی تھوڑا سا. نذیر بھائی صاحب میں آپ کے انوار بھائی صاحب کے اسی سوال کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ بتائیں کہ جتنے آپ نے امیدواروں کے نام لیے ہیں کیا ان کے باقاعدہ خان صاحب نے انٹرویوز کیے ہیں یا آپ ہی کی سجیشن تھی؟ دیکھیں انٹرویوز نہیں تھے, ان میں کوئی بھی ان ناؤن نہیں تھا. یہ سارے لوگ پارٹی کے ہیں. اور سچی بات میں کہوں کہ میں خود بڑا حیران ہوا ہوں کہ اس دن ایک کسی دوسرے ڈسٹرکٹ کی جو ہمارا جو فیز 2 میں تو مرجر ایریے سے ایک ایم پی اے صاحب نے جو تجویز دی تو خان صاحب نے خود پوچھا یار وہ فلاں شخص جو تھا وہ کدھر ہے, اس کا نام کیوں نہیں ہے. تو خان صاحب کو اپنے ورکرز کا اپنے لوگوں کا ان کو اندازہ ہے. یہ جو لسٹیں گئی تھی اس میں ہم کئی نشست ہوئی اس پہ, جس میں ہماری پارٹی کے تمام لوگ تھے, ڈسٹرکٹ کے جو ہمارے ایم پی ایز ایم این اے تھے وہ موجود تھے. ان کو ڈسکس کیا گیا ایک آدمی کو. اس کے بعد ایک فائنل کر کے لسٹ خان صاحب کے منہ کے سامنے رکھی گئی. آپ کو اعتماد میں لیا گیا تھا؟ جی 100%. جی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک دن تو تقریباً آدھا دن جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ہم نے بتایا ہے. ٹھیک ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی آنن فانن ہوا یا کسی کو پسند یا ناپسند پہ تھا. ہم نے بھی پارٹی کو بالکل خالص نیت سے سب نے تجویز دی اور اس کو بھی خان صاحب نے دیکھا, اور اس میں سے پھر خان صاحب نے ڈیفینیٹلی کسی ایک کو ہی آپ نے چوز کرنا ہے. صحیح ہے. آج اگر شجاع نبی صاحب نہ ہوتے تو غضنفر صاحب ہوتے تو ان پہ بھی کوئی اعتراض ہو سکتا تھا. ٹکٹ دیر سے جاری کرنے کی کیا وجہ تھی ویسے؟ جی ٹکٹ جو دیر سے جاری ہوا ہے اس کی کیا وجہ تھی؟ کہ سردار شمون کا انتظار کیا جا رہا تھا یا کیا وجہ تھی کہ اس کو ٹکٹ؟ نہیں, ہمیں پہلے دن سے پتا تھا کون آ رہا ہے, اتنے بے خبر نہیں ہیں ہم. ہمارا جو شجاع نبی کے ٹکٹ کا مسئلہ تھا وہ صرف اس لیے رکا ہوا تھا کہ شجاع نبی جو ہے ان کی ڈیول نیشنلٹی ہے. تو جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ شجاع نبی کو ٹکٹ دینا ہے, سردار شجاع نبی کو, تو اس میں پھر جو قانونی ماہرین نے ان سے رائے لینی تھی جو خان صاحب کو ہی ملنی تھی کہ اس پہ کوئی ہمیں کل مسئلہ نہ ہو. اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر وہ کینڈیڈیٹ تبدیل ہوتا, اس لیے وہ ٹکٹ روکا ہوا تھا. فیصلہ اس کا ہو چکا تھا لیکن وہ ٹکٹ پھر بعد میں آپ نے دیکھا کہ اس میں ہوا. اور اس میں چونکہ جو ہمارے لیگل ایکسپرٹ تھے انہوں نے پھر رائے دی کہ جی ڈیول نیشنلٹی جو ہے وہ آپ کی پارلیمنٹ کے لیے ہے, صوبائی اور قومی اور سینٹ کے لیے ہے, تو ان پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا. لوکل باڈی چونکہ ایک الگ الیکشن ہے, اس کے اپنے قوانین ہیں, وہ اپنے ایکٹ کے نیچے وہ لڑ رہے ہیں. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ جو تھا وہ پرویز خٹک صاحب نے کیا ہے. نہیں, پرویز خٹک صاحب ہمارے صوبائی صدر بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور خان صاحب نے یہ ذمہ داری ان کو دی ہے. لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ پرویز خٹک صاحب نے کیا تو ایسا نہیں ہے. وہ بالکل ان کی رائے بھی تھی, وہ خود بھی سمجھتے ہیں, انہوں نے تنظیم کو بھی چلایا ہوا ہے, وہ خود اس صوبے سے چیف منسٹر رہے ہیں. تو اس طرح کے بے شمار نام ہیں جو وہاں موجود تھے. سی ایم صاحب ان میٹنگز میں موجود ہوتے رہے ہیں, ہمارے دیگر سینئرز جو تھے وہ موجود تھے اس میں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی 2 یا 1 لوگوں نے بیٹھ کے کیا ہو. خان صاحب سب سے رائے لیتے تھے اور دیگر ذرائع سے بھی انہوں نے اپنے مشاورت مکمل کی اور پھر فیصلہ کیا. اچھا, تحصیل میئر کی جو یہ سیٹ ہے اس کو کہاں پہ آپ دیکھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ لوگ جیت جاتے ہیں تو اس سے کیا فائدے ہوں گے آپ کو مستقبل میں؟ آپ کو بھی اس کا کوئی فائدہ ہوگا کیونکہ یہ 2 تقریباً حلقے ملتے ہیں. دیکھیں میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ میں اتنی بڑی تحصیل کا حامی نہیں ہوں کبھی بھی. اس سے ہم جو پہاڑ پہ بسنے والے لوگ ہیں ہمارے لیے بھی تکلیف ہے اور شاید فائد نہیں ہے, اور اسی طرح جو شہر والے بسنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہم بوجھ ہیں. میں مثال دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا جو شہر تھا ایبٹ آباد یہ خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک شہر تھا. وہاں پہ شہر کے اندر آپ کو صاف پانی کے جو ہوتے تھے چشمے تھے وہ موجود تھے.
آج آپ دیکھیں کہ وہ چشمے گندے نالوں میں کنورٹ ہو گئے ہیں، نالوں پہ گھر بن چکے ہیں، اوور پاپولیٹڈ ہو گیا ہے، گندگی کا ڈھیر بن گیا وہ خوبصورت شہر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ جو ہمارے پہاڑوں پہ رہنے والے لوگ ہیں ان کے پاس آج بھی جو ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، روزگار ہے، اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ان کو مائیگریٹ ہونا پڑتا ہے۔ ہمارے دیہاتوں سے بڑی مائیگریشن ہوئی ہے جو ایبٹ آباد شہر کی طرف بھی گئی، دیگر شہروں میں گئی ہے، لیکن ایبٹ آباد شہر پہ بھی بہت بڑا ایک برڈن بنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹے یونٹ ہونے چاہیے۔ یہاں پہ میں دیکھتا ہوں لوگ کہتے ہیں جی تحصیل ہوگی تو میں وہاں کیسے پہنچوں گا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کن چیزوں کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تحصیل جیسے ہم یہاں آج بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ایک ڈسٹرکٹ ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جگہ ڈسٹرکٹ ہے اور یہ نہیں ہے۔ جیسے تحصیل لورا ہے تو اس کا وہ بنی تو ایک جگہ پہ اس کا صدر مقام ہے، لیکن اس کے فوائد جو ہیں وہ تمام تحصیلوں میں جا رہے ہیں، اس کی یوسز میں جا رہے ہیں، ویسز میں جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اتنی بڑی تحصیل، یہ کے پی کی سب سے بڑی تحصیل ہوگی۔ اس کے کم سے کم ہمیں 3 سے 4 یونٹ ہونے چاہیے اسی میں سے۔ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ 3 4 5 یونٹ کونسلوں پہ یہ کوہستان میں بھی آپ کے ڈسٹرکٹ بنے ہیں۔ ہم ڈسٹرکٹ کی بات بھی نہیں کر، ہم تو کہتے ہیں تحصیل دیں۔ تحصیل جب ہماری بن جاتی ہیں وہ اسمال یونٹ ہوتا ہے، وہ آدمی یہ جو کام مجھ سے لیا جا رہا ہے یا ایم این اے سے لیا جاتا ہے یا سینیٹر سے لیا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ میونسپل سروسز جو ہیں وہ دینا کام ہے لوکلز باڈی کا۔ لوکلز باڈی کے ادارے اگر متحرک ہوں گے تو یہ جو چھوٹی چھوٹی روڈوں کی باتیں ہو رہی ہیں، دیکھیں ہمیں تو اس کے جو حلقہ ہے اس کے اندر پہلی تو بات ہے ہماری ذمہ داری ہے قانون سازی۔ سچی بات یہ ہے کہ اس وجہ سے کہ لوگ ہم سے فنڈ مانگتے ہیں، لوگ اپنی ضروریات ہم سے مانگتے ہیں، تو پھر ہمیں ان کے فنڈ کے چکروں میں رہتے ہیں، ہم قانون سازی میں اس طرح شامل نہیں ہوتے جس طرح ہمارا ہونا چاہیے۔ ہم پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، قانون ساز اسمبلی کے ممبر ہیں، ہم سے لوکلز باڈی کا کام لیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوکلز باڈی کو فعال ہونا چاہیے، متحرک ہونا چاہیے۔ یونٹ اس کا جو ابھی ہمیں جس پہ الیکشن ہو رہا ہے، میں اس کے حق میں نہیں، اس چھوٹے یونٹ سے ہونے چاہیے تاکہ لوگوں انہی میں سے ایک تو لیڈرشپ آپ کو، یہ نرسری ہوتی ہے جو نیچے سے لیڈرشپ آپ کو دیتی ہے، تو اس میں جب لیڈرشپ اوپر آتی ہے یہی لوگ پھر آگے یہ ٹرینڈ مجھے اگر میں اس وقت صوبائی اسمبلی میں ہوں تو مجھے کوئی میرے لیے عجیب نہیں تھا، اس لیے کہ میں لوکلز باڈی میں ایک بڑے عرصہ رہا ہوں، تو میری ایک ٹریننگ ہو چکی تھی تاکہ وہاں جا کے میرے لیے کوئی اجنبی نہیں تھا یہ کچھ کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نرسریز بھی ہیں اور لوگوں کی دسترس میں بھی ہے کہ آپ کے یونٹ اگر چھوٹے ہوں گے تو اس کا فائدہ اس علاقے کو ہوگا۔ اب آپ نے بات کی کہ ابھی کیا فائدہ ہونا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تحصیل بہت بڑا فنڈ ہے ان کے پاس، تحصیلوں میں بہت بڑا فنڈ آئے گا لوکل باڈی میں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ وی سی لیول تک لوگوں کے گھروں تک زیادہ تر جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں، چھوٹے رستے ہیں، چھوٹے پانی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو میرے خیال میں لوگوں کو جو بیسک ان کی ضرورتیں ہیں ان کو یہ ادارے بہتر ہینڈل کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ اب میرا جو حلقہ ہے وہ اسلام آباد مرگلہ ہل سے لے کے وہ مانسہرہ تک اور پھر ایبٹ آباد تک حلقہ ہے۔ اب مجھ سے ہر آدمی کی توقع ہوتی ہے جس نے میں ووٹ دیا یا نہیں دیا، اس کی توقع ہوتی ہے کہ میں اس کے گھر بھی جاؤں، اس کے گاؤں میں بھی جاؤں، اس کے مسئلے کو سنوں بھی اور دیکھوں بھی۔ یہ کوئی بری خواہش نہیں ہے، لیکن میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ مزید سوال انوار عباسی صاحب آپ سے کریں گے۔ ایک سوال اگر میں ان سے کر لوں، اچھا پہلے ایک سسٹم ہوتا تھا ناظم کا جس میں 4 یونین کونسلز ہوتی تھیں، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ولیج کونسل کے الیکشن کرا کے، میں تو سمجھتا ہوں برادریوں کو آپس میں ایک تو وہ لڑ رہی ہوتی ہیں، جب بھی اب دیکھیں آپ 4 5 برادریاں ہیں اور وہ آپس میں ان کے الیکشن ہو رہے ہیں اور آپس میں ہی ان کے ایک دوسرے کے خلاف ہو، تو اگر یہ ناظم والا سسٹم ہوتا تو زیادہ بہتر نہیں تھا؟ ایڈی صاحب میں چونکہ 87 سے مسلسل بلدیات میں رہا ہوں، جی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو چیز ہے یہ اس کو سچی بات ہے کہ میں بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں کسی امیدوار کا اس کا اہل ہونا اور بہتر ہونا یہ اس کا معیار ہونا چاہیے۔ اب یہ معیار نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی میرے فیملی سے ہے، میرے خاندان سے ہے، اس میں اہلیت ہے یا نہیں ہے، میں نے اس کو ووٹ کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہ طریقہ نہیں، لیکن اب اس کے علاوہ گزارا نہیں ہے کہ آپ اس سسٹم کو چلتے رہنا دیں، یہ خود ہی چیزیں فلٹر ہو جائیں گی اور ایک وقت آئے گا۔ دیکھیں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جماعتی بنیاد پہ ہونے چاہیے اور پوری دنیا میں جماعتی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ غیر جماعتی بنیاد پہ ہمارے ملک میں رائج تھے مارشل لاء کے زمانے میں، چونکہ اس وقت جو تھا مارشل لاء میں لوگوں نے یہ الیکشن جو کروائے وہ غیر جماعتی کروائے، یہ جماعتی بنیادوں پہ ہونے چاہیے۔ ابھی یہ ہے کہ آپ کی جماعت اس لیے الیکشن جماعتی آپ نہیں کروا سکتے
کہ آپ نے ایک وی سی میں 3 کونسلر دے دیے اور 3 کونسلرز کو آپ اگر تینوں کے تینوں ایک پارٹی کوئی بھی پارٹی کھڑی کرتی ہے تو وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک ہی حلقے سے 3 ٹکٹ ایشو کریں؟ جی یہ اصل تو بات ہے. یہ اس میں خامیاں موجود ہیں. اس کی نشاندہی بھی ہم نے کی تھی. آہستہ آہستہ ہو جائیں گی یہ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی. جی اچھا بھائی صاحب، چونکہ اگر بات ہو رہی ہے الیکشنز کے حوالے سے، چونکہ انتظامی یونٹس کی تو بات بڑی خوبصورت کویشچنز آپ کی ہیں. ایک تو ضلعی جو ضلع کا رول تھا اس میں ختم ہو گیا. دوسرا آپ نے کہا کہ چونکہ پارٹی ٹکٹس کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ ایک جماعت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وی سی لیول پہ 3 ٹکٹس جاری کر سکیں. نہیں، قانون بھی آپ نہیں دے بن سکتے. میرا آپ سے یہ سوال ہے، چونکہ الیکشنز قریب آ رہے ہیں، ایبٹ آباد آپ کی سب سے بڑی تحصیل ہے جو 32 یونین کونسلوں پر مشتمل ہے اور آپ کے لیے بڑا چیلنج ہے، چونکہ آپ کے حلقہ بھی ہے. اس کے علاوہ مشتاق غنی صاحب ہیں، کلندر لودھی صاحب ہیں، علی جدون ہیں. مطلب آپ سب کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ جو صدر مقام ہے ضلع کا، جو ایبٹ آباد، وہاں کی نشست وہاں سے حاصل کی جا سکے. آپ کے جو اپوننٹ ہیں سردار شیر بہادر، چونکہ مسلم لیگ نون سے آپ کا مقابلہ ہے ہی، لیکن آپ کے لیے سب سے بڑی تھریٹ جو سردار شیر بہادر ہیں، ان کا بھی دعویٰ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان کے ویژن کے فالوور ہیں، اور بہت سارے ہمارے جو آپ کے جو کارکن ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پرانے دیرینہ کارکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. اور گزشتہ دنوں تقریباً 2 دن قبل سردار ادریس جو وہاں کی پاپولر شخصیت ہیں گلیات کی، انہوں نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کیا. اور گلیات سے چونکہ تعلق ہے شجاع نبی کا جو آپ کے امیدوار ہیں، تو کیا آپ کے لیے یہ مشکلات نہیں ہوں گی جو ویژن کا وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ویژن کا فالوورز ہوں، اور آپ کے بہت سارے کارکنان یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیرینہ کارکن ہیں، تو کیا آپ کا اس سے ووٹ تقسیم نہیں ہوگا؟ دیکھیں، جہاں تک سردار شیر بہادر صاحب کی بات ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. اس ضلع میں 2 دفعہ وہ صدر بھی رہے ہیں تحریک انصاف کے. لیکن پارٹیوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے. سردار صاحب میرے بھی دوست ہیں، بہت قریبی دوستی ہے ہماری، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ پارٹی میں اپنے ٹکٹ کو اپلائی کرتے اور پارٹی کے فیصلے کا انتظار کرتے. اگر پارٹی ان کو ٹکٹ نہ دیتی تو وہ پارٹی کے فیصلے کے ساتھ ڈسپلن کے اندر رہتے ہوئے پارٹی کے ساتھ چلتے. تو انہوں نے ٹکٹ سرے سے اپلائی ہی نہیں کیا. اب جب انہوں نے اپلائی ہی نہیں کیا تو پھر اس جماعت کے متعلق میرے خیال میں ان کا دعویٰ نہیں بنتا. اگر انہوں نے ٹکٹ اپلائی کرتے اور فیصلے کا انتظار کرتے، میں آج یہ کہتا ہوں کہ میں بھی شاید خان صاحب ان کو، چونکہ خان صاحب ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں سردار شیر بہادر صاحب کے، چونکہ دیرینہ ساتھیوں میں سے ہیں، تو میرے خیال میں چیزیں کچھ بہتر ہو سکتی تھی. کہ ایسا تو نہیں ہمیں آفر کی گئی ہو، انہوں نے ریفیوز کر دیا ہو، چونکہ موجودہ انفلیشنز کے حوالے سے بھی بات کی جائے، اور چونکہ بیڈ ورنس عام جو عوام کا یہ خیال ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، اس حالات میں ٹکٹ ہولڈر کے لیے کافی مشکلات ہو سکتی ہیں. ایک بات میں بڑے واضح طور پہ کلیئر کر سکتا ہوں، میں اس سارے پروسیس کا حصہ رہا ہوں اور مجھے سب چیزوں پتہ ہے. کسی کو کوئی ٹکٹ آفر نہیں کیا گیا. یہ بڑی کلیئر بات ہے. اگر کوئی یہ کلیم کرتا ہے تو وہ غلط بیانی کرتا ہے. کسی کو بھی آفر نہیں ہوا. صرف یہ ضرور ہے کہ میں سردار صاحب مجھ سے ملے بھی تھے، میں نے ان سے کہا جی آپ پارٹی کو ٹکٹ اپلائی کریں، اور سچی بات ہے کہ شاید میں ان کا ویل وشر ہوتا. اگر پارٹی ان کو ٹکٹ دیتی تو سب سے بڑھ کے ان کا ویل وشر میں ہوتا. لیکن چونکہ مجھے نہیں پتا انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیوں نہیں کیا یا کیا ان کی تھی. جہاں تک بات ہے مہنگائی کی، اس پہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. دیکھیں، لوگ موازنہ کر رہے ہیں اس وقت 2 چیزوں کا. ہم سے کچھ کمیاں بھی رہ گئی ہوں گی، لوگوں کو ہم سے بہت بڑی توقعات بھی تھی، لیکن کہیں اگر ہماری کوئی کمی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری بہت سی بہتر چیزیں بھی ہیں. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ پوری دنیا میں شاید ہمارا یہ واحد صوبہ ہے جس میں اس کی پاپولیشن 100% ان کو انشورنس کور دیا گیا اور ہر فیملی کو 10 لاکھ روپے دیا. جس کی جیب میں شناختی کارڈ ہے، کے پی کا رہائشی ہے، وہ 10 لاکھ روپے تک کا علاج وہ کروا سکتا ہے، اور ان اسپتالوں میں کروا سکتا ہے جہاں میرے جیسا یا جو ہمارے لوور مڈل کلاس ہیں وہ ان اسپتالوں میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو جس کو اس سے واسطہ پڑا ہے تو وہ اگر وہاں پہ کچھ کمی ہے. اب مہنگائی ہے تو یا تو ہونا کہ مہنگائی پی ٹی آئی کی وجہ سے آئی ہے، کرونا تھا، پوری دنیا میں جو آپ کی سپلائی اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی تھی وہ ڈسٹرب ہوئی. وہ ابھی تک کی چیزیں سلولی واپس آ رہی ہیں. فیول ہے، آپ کے ملک کی پیداوار تو کوئی نہیں ہے. آپ جتنا فیول باہر سے خرید رہے ہیں، آپ کے بجلی کے جو نرخ بڑھتے ہیں اس میں آپ پہ جو پچھلے قرضے ہیں ان کو اس وقت تک ان قرضوں کو اتارنے کی کوشش کی. آپ کی اکانومی میں بہتری آئی ہے، یہ تو ورلڈ بینک بھی مانتا ہے، پوری دنیا بھی مانتی ہے. اس میں چیزیں ہاں
وہ جو طبقہ ہے جو ابھی تک جو اس مہنگائی سے جو متاثر ہوا، جس کی زندگی مشکلات آئی ہیں، اس کے لیے ہم کوشش بھی لگے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب بھی کوشش لگے ہوئے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، احساس پروگرام ہے، دیگر ذرائع سے بھی لوگوں کو. اب مجھے بتائیں کہ جو ایجوکیشن میں اس وقت جو اسکالرشپ کا حکومت نے کی، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک بڑے پیمانے پہ کہ اگر کوئی غریب آدمی ہے، اس کا بچہ پڑھنا چاہتا ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہے، تو حکومت اس کو سپورٹ کرے گی. جیسے علاج میں، نظام تعلیم میں بہتری آئی ہے، آپ کی اور چیزوں میں بھی انشاءاللہ بہتری آ رہی ہے. لیکن یہ دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ اس ملک کا کوئی ادارہ بھی جو ہے نا وہ ٹھیک طرح نہیں کھڑا، کلیپس کر چکا ہے. آپ کسی ایک ادارے کو، میں اب کسی ایک کو تنقید نہیں کر رہا، لیکن سسٹم ہی کلیپس کر چکا ہے. نذیر صاحب، ہم عمران خان کی نیت پر کوئی شک نہیں کرتے، لیکن آپ نے جیسا کہ ابھی بات کی ہے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے اور دیگر جو آپ پروگرامز کر رہے ہیں، لیکن آپ ایک چیز دیکھیں کہ ان کی نیت صحیح ہے، آپ لوگوں کی نیت صحیح ہوگی، لیکن جب یہ ہاسپٹلس میں جاتے ہیں، یہ غریب عوام جب ہیلتھ کارڈ لے کے، تو جہاں لاکھ کا بل ہوتا ہے وہ لوگ 2 لاکھ کا بنا دیتے ہیں، 3 لاکھ کا بنا دیتے ہیں. تو یہ بھی تو دیکھیں نا، اگر وہ 10 لاکھ ہے، وہ اگر ان کے 2 مرتبہ ان کے ہاسپٹل جانے سے ختم ہو جائے، تو کوئی اس چیز پہ بھی تھوڑا سا کوئی قانون پر کوئی ہونا چاہیے عمل درآمد، کہ اس پر تھوڑا سا سختی کی جانی چاہیے. نہیں، آپ نے ٹھیک نشاندہی کی ہے جی، لیکن سچی بات تو یہ ہے نا جی کہ اگر ایک آدمی ریڈی پہ ٹماٹر بیچ رہا ہے اور اگر وہ 2 گندے ٹماٹر شاپر میں ڈال دیتا ہے یا وہ کم تول کے دیتا ہے، تو مسلمان ہے نا، ہمیں خود بھی احساس ہونا چاہیے کہ ایک اتنا بڑی چیز ہے حکومت جو غربت کا شکار ہے. یہ پوری دنیا میں 100% اپنی پاپولیشن کو کسی نے کور نہیں دیا. اب جو ڈیولپ کنٹریز ہیں جہاں پہ پیسہ ہے، وسائل ہیں، وہاں پہ بھی یہ کور کسی نے نہیں دیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ غریب آدمی وہ کئی سال چارپائی پہ پڑے رہتے ہیں، لیکن وہ کسی اسپتال کی طرف نہیں جا سکتے چونکہ ان کے وسائل نہیں ہوتے. تو اب اس میں اگر کوئی گند کر رہا ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کو چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. لیکن میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پہ کہ بطور قوم، دیکھیں ہم تبدیل تب ہوں گے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ تبدیل ہو جو سامنے بیٹھا ہوا ہے. ہم اپنی طرف انگلی نہیں کرتے کہ ہم ٹھیک ہوں. جب ہم کہیں گے کہ ہم درست ہوں اور دوسرے پہ تنقید کم کریں گے، جب ہم خود ٹھیک ہونا شروع ہوں گے، سوسائٹی کھڑی ہو جائے گی. یہی قانون قدرت ہے، ہم نے خود ٹھیک ہونا ہے. اب وہ اسپتال پرائیویٹ ہے یا جہاں پہ بھی ہیں، تو ان کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ وہ تو کما رہے ہیں نا جی ان سے، تو کم سے کم وہ اس حلال کو حلال کی حد تک رہنے دیں، اس کو حرام میں کنورٹ نہیں احساس ان میں بھی ہونا چاہیے. بالکل. لیکن گورنمنٹ بھی اسے چیک کریں. لیکن آپ دیکھیں ہر چیز پہ آپ چیک نہیں رکھ سکتے. سوسائٹی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے اندر، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور یہ ساری چیزیں ہمارا دین کی بیسک یہ ہے کہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے حلال حرام میں تمیز کرنی ہے، ہم نے اپنے ساتھ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. ہم نے یہ 1400 سال پہلے یہ کوڈ آف کنڈکٹ بن چکے ہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں. اب اس سے ہم باغی ہیں تو پھر ہمارا انجام یہاں پہ بھی برا ہے اور اگلے جان میں بھی برا ہے. اچھا، ایک سوال ہے، پھر اس کے بعد میں خیال اختتامی سوالات کریں گے. انوار عباسی صاحب، صحت کے حوالے سے جو آپ نے بات کی تھی ابھی پروگرام سے پہلے، اور عمران خان صاحب خود بھی اس حوالے سے بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، اور نتھیا گلی اور کافی روڈز بھی انہوں نے بنائی، تو مزید آگے کیا حکمت عملی ہے آپ لوگوں کی صحت کے حوالے سے؟ تین بڑے جو ہمارے، سچی بات ہے کہ میں جب کالج بنتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، جب میں کہتا ہوں کہ بڑا ہاسپٹل بنتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں بلدیات کا بندہ ہوں، مجھے پتہ ہے لوگوں کی سائیکی، میں ان کی نفس کو، میں وہ چھوٹے چھوٹے کام دے کے لوگوں سب کو راضی کر سکتا ہوں، کوئی بھی خفا نہ ہوگا، لیکن وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، لوگوں کی حقیقی ترقی اس میں نہیں ہوگی. آپ کے پاس ایجوکیشن ہی نہیں ہے اور آپ کی گلی پکی ہوگی تو کیا فرق پڑے گا اس سے جی؟ آپ کا بچی یا بچہ پڑھ ہی نہیں سک رہے، آپ کی اچھا مجھے اس کی قضا کوئی نہیں ہے. آپ جس بچے کو یا بچی کو تعلیم سے محروم رکھتے ہیں، ہماری بے شمار بچیاں جو گھر میں میٹرک کرنے کے پاس بیٹھ جاتی ہیں، بعض جگہ میٹرک کی بھی سہولت نہیں ہے تو بیچاری مڈل کے پاس گھر میں بیٹھ جاتی ہیں، وہ پڑھنا چاہتی ہیں، لیکن ہم نے ایک بڑے بلک میں لوگوں کو روکا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں جس بچی نے پڑھنا تھا وہ پڑھ نہیں سکی، اب مجھے بتائیں کون سا طریقہ ہے کہ حکومت 10 سال بعد ایک سکول بناتی ہے تو پھر اس کو دوبارہ سکول میں آپ لے کے جائیں گے؟ تو اس کی قضا نہیں ہے. روڈ نہیں ہوگا تو کوئی پیدل چلا جائے گا، مشکل سے چلا جائے گا، گاڑی کو دھکا لگا کے چلا جائے گا، لیکن اگر 10 سال بعد بنے گی تو اس کی قضا ہے، اس کی قضا نہیں ہے. ہیلتھ میں بھی یہی ہے. اسی طرح ہم نے جو ٹورزم میں اب جو چیزیں کی ہیں نا جی، دیکھیں میرے حلقے میں ایک روڈ ہے جو آپ کا چانگلہ مکھنیار روڈ ہے جی جی، یہ ایک طرح سے ہم ایک ٹورزم روڈ لا رہے ہیں، کچھ 1.25 ارب روپے کی کاسٹ آلموسٹ ہوگی اس پہ. اس روڈ کا مقصد یہ ہے کہ دامنے کوس سے اور مرگلہ ہل سے لوگ اگر نتھیا گلی یا ان پہاڑوں کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ان کے ایک پوری ویلی کھل جائے گی جو لورا سے گزرتی ہوئی جا کے اوپر ملے گی. اب آگے آپ جائیں، آپ کا ایک بہت بڑا روڈ ہے جو ٹھنڈیانی آپ کی ایک ڈیڈ سپاٹ تھا، جہاں پہ پانی نہیں تھا، جہاں پہ آپ کی بجلی پراپرلی نہیں ہے، اور روڈ
جو ہے وہ نہیں ہے اس طرح. اس کا روڈ بننے جا رہا ہے جی کائٹ پروگرام کے تھرو, اس کے ٹینڈر ہو چکے ہیں, اس میں کچھ اور چیزیں ہیں جو ہو جائیں گی انشاءاللہ, جلدی وہ کام شروع ہو جائے گا. ٹھنڈیانی ٹاپ جو تھا یہ ہم نے جی ڈی اے سے یہ لینڈ لے کے ٹورزم کے حوالے کر دی ہے کہ اس کو پلان کریں اور کوئی انٹرنیشنل چین یہاں لائیں, یہاں ایکٹیویٹیز بنے, لوگوں کو روزگار ملے, ٹورسٹ یہاں آئے. بگڑ ڈٹ پڑا ہوا ہے ٹھنڈیانی میں, جو برٹش ٹائم میں جو چرچ بنا ہوا تھا یہ چیزیں تھی وہ ہیں, کچھ بھی اور نہیں ہے. چھوٹے موٹے ہوٹل ہیں, وہ کوئی ٹورسٹ جاتا نہیں ہے. آپ کے پاس ہر سال آپ کو اس کا بخوبی اندازہ ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں, کچھ رک رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں نا 30-35 لاکھ آدمی ایک سیزن میں آپ کا جا رہا ہوتا ہے, جو گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے. اب تو سردیوں میں ابھی جو پیچھے ایک بڑا المناک واقعہ ہوا جو لوگ گئے اس کے لیے, جی جی, تو لوگ جانا چاہتے ہیں ٹورسٹ ہمارا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا لوکل ٹورسٹ بہت زیادہ ہے, لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بند. 3 بڑی جگہ سلیکٹ ہوئی ہیں جی. اس میں آپ کا ایوبیا ہے, ٹھیک ہے, جس کا آپ کو وہ ٹینڈر ایک فرم کو ہو چکا ہے. اس کی چیئر لفٹ بنے گی, ان کھوکھوں کو ایک ترتیب سے لگایا جائے گا, پارکنگ دونوں سائڈ پہ بننے جا رہی ہیں. اسی طرح نتھے گلی میں دونوں سائڈ پہ پارکنگ بنے گی تاکہ گاڑیاں یا بازار جو ہے نا وہ ٹریفک اس میں نہ ہو. اسی طرح نتھے گلی میں بھی ایک بڑی فرم کو, اور یہ تھرو ٹینڈر ہوئے ہیں چیزیں, یہ اوپن بڈ ہوئی ہے, اس میں کوئی کسی کی کوئی ذاتی پسند ہے نا, وہ اس کا بھی کام سٹارٹ ہے. مقامی لوگوں کو روزگار بھی ملے گا ظاہر ہے اس سے. اس میں یہ جتنے بھی ٹورزم ایکٹیویٹیز ہوں گی, یہ جتنے بڑے ہوٹلنگ چینز ہمارے پاس آ رہے ہیں, ان پہ اس جو ٹینڈر ہم نے ان کو ایوارڈ کیا اس میں یہ کنڈیشن ایڈ ہے کہ آپ جو بھرتی کریں گے, لوگ دیکھیں 100% ہم ان کو نہیں دے سکتے مین پاور. اس کی وجہ کہ ان کی اوپر والی مینجمنٹ ہوتی ہے, وہ ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں, کوالیفائڈ ہوتے ہیں, شاید ان کو وہ ہمارے پاس نہ ہو اس تعداد میں, اگر ہیں تو وہ بھی شاید ہوں, لیکن باقی جو ہوگا وہ 60% لوکل کو وائر کریں گے. یہ باؤنڈ ہے وہ. اس میں 3 ہمارے سرکلز ہیں, جو سرکل بکوٹ ہے اور تحصیل لورا ہے اور سرکل باغن ہے. ان 3 سے ان میں بھرتی ہوگی, اور یہ ہزاروں میں بھرتی ہے یہ. اس کے بعد جو ہے ان کو ٹریننگ بھی دی جائے گی ہوٹل مینجمنٹ کی یا دیگر چیزوں. یہ بھی کنڈیشن ایک لمبا, یہ ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے جس کے تحت ان کو دیا جا رہا ہے. اچھا بھائی صاحب, چونکہ پروگرام کافی لمبا ہو گیا, آپ نے بھی کسی دوسری میٹنگ میں جانا ہوگا, میرا چلتے چلتے چونکہ سیاسی حوالے سے ایک سوال ہے, چونکہ الیکشنز کے موضوع پر یہ پروگرام ہوا تھا, تو اس میں میرا یہ سوال ہوگا کہ آپ نے انالائز کر دیا ایبٹ آباد تحصیل کے حوالے سے, باقی 3 تحصیلوں میں آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ اور پھر میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ چونکہ آپ کا جو تعلق ہے سرکل بکوٹ سے, اور وہاں سے کینڈیڈیٹ ہیں سردار شمون, اور وہاں پہ آپ کا پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا ووٹ بینک بھی ہے, کیا اس سے جو سرکل بکوٹ ہے وہ ایبٹ آباد کی جو تحصیل ہے اس پہ کافی اثر ڈال سکتا ہے؟ وہاں پہ آپ کو مشکلات ہو سکتی ہیں کہ وہاں پہ چونکہ ایک ون سائڈ ووٹ نہ چلا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ الیکشن کوئی بھی آسان نہیں ہوتا نا. ڈیفینیٹلی جو امیدوار آپ کے مد مقابل ہوتے ہیں وہ بھی اپنے لیے ووٹ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, اور ان کا حق ہے. میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پہ کہ ایبٹ آباد تحصیل سمیت جو ہماری 3 تحصیلیں ہیں, انشاءاللہ ہم ساری جیتیں گے. اور اس لیے کہ ہمارے لوگ پی ٹی آئی کا ایک ورکر جو ہے نا, اس کو آپ جو مرضی کہانیاں سناتے رہیں, جو مرضی اس کو بتاتے رہیں, وہ جب بیلٹ اس کے سامنے آتا ہے نا تو اس وقت تو میری شکل بھی بھول جائے گا, آپ کی شکل بھی بھول جائے گا, وہ کسی رشتہ دار کی شکل بھی, اس نے لگانا ہے بیٹ پہ نشان, وہ کبھی نہیں ووٹ ادھر ادھر جا سکتی. اور یہی میرے الیکشن میں بھی ہوا. تو اس لیے ہمارا ورکر بھی اس وقت جو ہے وہ بالکل منظم ہے انشاءاللہ. بلکہ میں آپ کو ایک اور جو گڈ نیوز وہ یہ ہے کہ ہم ہر تیسرے چوتھے دن دوسری جماعتوں سے لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ابھی میں 2 دن پہلے گیا ہوا تھا, تو پٹن سے ایک بہت بڑا گروپ ہے جو پچھلے 30 سال سے کسی دوسری جماعت میں تھا, تو وہ لوگ ہمارے ساتھ آئے ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ ہمیں نہ صرف ہمارا اضافہ ہوا ہے, میرے ایم پی اے بننے کے بعد بے شمار لوگ ہیں جو ڈسٹرکٹ کے ممبر تھے, تحصیل کے ممبر تھے, وی سی کے ناظم تھے, یا علاقے کے بڑے صاحب رائے آدمی تھے, تو وہ بہت زیادہ لوگ ہمارے اس میں شامل ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہم 2018 سے زیادہ بہتر طریقے سے انشاءاللہ الیکشن بھی لڑیں گے, اور یہ ساری سیٹیں انشاءاللہ ہم جیتیں گے بھی. بہت شکریہ نذیر بھائی صاحب, ممبر صوبائی اسمبلی ہیں آپ, پی کے 36 سے آپ نے قیمتی وقت دیا. اے ڈی بھائی صاحب چونکہ ایک سینئر صحافی ہیں, اس حوالے سے انہوں نے ٹورزم کے حوالے سے بھی اور دیگر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور جو اب تک ہو چکے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے سوالات کیے, اور کچھ
کنسرنس تھے جو جس کے متعلق تفضات تھے جو عوام کے، اس کے متعلق بڑی خوبصورتی سے نذیر بھائی صاحب نے ان کی وضاحت کی، اور جو ایک ابہام پایا جا رہا تھا ایبٹ آباد کے حوالے سے وہ بھی کافی حد تک یقیناً ہمارے ویورز کا دور ہو چکا ہوگا۔ بھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور ریڈی بھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔